बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आज मैं एक और बहुत आम मसले पे बात करना चाहता हूँ और वो है कश्मीर का इशू। यौम शोहदाए कश्मीर मनाया गया जुलाई के महीने में, 13 जुलाई। इस सिलसिले में मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जुलाई का महीना बहुत अहम है, बिकॉज़ 8 जुलाई को 2016 में आपको पता है कि बुरहान ज़फ़र वानी, जो एक नौजवान 22 साल का नौजवान कश्मीरी, उसको शहीद किया गया हिंदुस्तान के अंदर। इस मकबूजा कश्मीर के अंदर ये मूवमेंट का वो एक लीडर था और जोशीले एक ग्रुप का वो कमांडर था और वो आगे चला रहे थे। तो एक तो इसके ऊपर जितनी भी मज़म्मत की जाए हिंदुस्तान की, इतनी कम है। और ये मूवमेंट जो पिछले 70-75 सालों से चल रही है, ये अल्लाह के करम से और ज़ोर पकड़ेगी, क्योंकि ये इंडिजिनस है, ये हक पे है, ये बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ है, बेस्ड ऑन यूएन रेजोल्यूशंस और यूएन चार्टर है। लेकिन जुलाई के महीने की अहमियत एक इस लिहाज से भी है कि 13 जुलाई 1931 में वहाँ कश्मीरी मुसलमानों का कत्ले आम हुआ। और उसकी वजूहात क्या थी? देखें, उसकी वजूहात में एक वजह तो ये थी कि जो डोगरा रूलर था, उसने 1982 में 31 दिसंबर को एक कानून बनाया था कि अगर कोई हिंदू मुसलमान बनेगा तो उसकी जायदाद उससे हाथ धोने पड़ेंगे। वो जायदाद वो नहीं साथ लेके जा सकता, मुसलमान बने, वो उसके दूसरे भाई हिंदुओं को जाएगी। तो वहाँ ओदमपुर का जो एक बिजनेसमैन था, वो मुसलमान हुआ तो उन्होंने उसकी जायदाद को ज़ब्त कर लिया। और फिर इस तरह हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर की जो मेन जेल है, उसमें एक फजलदाद नामी मुसलमान काम करता था और उसके हाथ में पंचसूरता था, ये जिसमें जो कुरान करीम की 5 उसमें थे सिपारे। तो उसने उसकी तौहीन वहाँ हिंदुओं ने की। तो ये भी एक बहुत इसने हाइप क्रिएट की। तीसरी जो वजह ये थी कि मकबूजा कश्मीर के अंदर या उस वक़्त जो भी कश्मीर था, वहाँ खुतबे पे जुम्मे वाले दिन पाबंदी लगाई गई, लोकल रूलर ने अपने तौर पे लगाई और इसकी वजह से भी हुआ। लेकिन लास्ट जो रीज़न बना वो ये था कि एक अब्दुल कदीर ख़ान था, जो कि एक अंग्रेज़ ऑफिसर का एम्प्लॉई था आर्मी के अंदर पेशावर कैंटोनमेंट में। तो वो वहाँ से अब्दुल कदीर ख़ान कहीं सियाहत के लिए कश्मीर में आया और वहाँ उसने सूरत हाल देखी कि ये कश्मीरियों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं और इनको वो। तो उसने वहाँ एक बड़ी जज्बाती तकरीर की, जिसमें उसने कहा कि ये मौका है, आगे आएँ और अपने हकूक़ लें और ये पैलेस शैलेस जो हैं महाराजे वगैरह के, इसको उड़ा के रख दें। वो तकरीर रिकॉर्ड हो के तो जब मरकज़ी हुकूमत जो हिंदुस्तान की है उसके पास गई तो उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके उस पर मुकदमा चलाना है और वो श्रीनगर जेल में मुकदमा उसको चलाना चाहते थे और वो चला रहे थे, जिस पे मुसलमानों ने कहा कि हम भी उधर आएंगे। 3-4 हज़ार जो कश्मीरी इकट्ठे हुए, उनमें से बड़ी मुश्किल से 200 अंदर जा सके जेल के अंदर। तो मुकदमे की हो रही थी, ये नारे शारे मारते रहे। फिर ये हुआ कि नमाज का टाइम आ गया, तो नमाज के लिए उन्होंने कहा जी पहले जमात होगी, ये जो अंदर कश्मीरी मुसलमान थे। तो मुअज्जिन ने जब अज़ान देनी शुरू की तो वहाँ की पुलिस और उनकी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने उन्होंने गोली मार के उसे शहीद कर दिया। एक और मुअज्जिन उठा तो उसको भी शहीद किया। उसके बाद भगदड़ मचा वहाँ और तकरीबन 22 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। और फिर उनके जो कब्र है, वो जो ज़ियारत है ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी के मुल्हिका जो कब्रिस्तान है, उसमें उनको दफन किया गया। और ये फिर उस वक्त से 13 जुलाई
1931 سے یہ یوم شہدائے کشمیر آفیشیلی منایا جاتا رہا اور اس کی ہالیڈے تھی. لیکن پھر 2019 میں ویری ریسنٹلی یہ مودی جو ہے دہشت گردوں کا پورا جو سردار ہے اور جو فاشسٹ ہے، اس نے کہا کہ نہیں یہ ختم کرو، بلکہ اس طرح ہے کہ یوم شہدائے کشمیر نہ منایا جائے، بلکہ جو کشمیری ہندوؤں پہ ظلم ہوتا رہا ہے اور ان کی ایتھنک کلینزنگ ہوئی ہے، یہ ہم جولائی میں وہ منایا کریں گے. تو انہوں نے وہ منانی شروع کی. ساتھ ہی آپ نے پتہ ہے کہ جو پاپولیشن یا ڈیموگرافک جو پیٹرن ہے اس کو بھی وہ بدل رہے ہیں، اور ایک سری نگر کی ویلی تو ایک قسم کی ایسی جیل ہے جیسے غزہ کی جیل انہوں نے بنائی ہوئی ہے. تو ان حالات کے اندر یوم شہدائے کشمیر انڈیا میں تو بند انہوں نے کیا ہے، آلدو آفیشیلی بند کیا ہے، لیکن ان آفیشیلی پورے کشمیر میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کشمیری ہیں وہ سراپا احتجاج اور وہ اس کی مذمت کرتے ہیں جو قتل و غارت ہوا. اور آج بھی جو سپریشن ہے کشمیر کے اندر، اور آج بھی جس بے شرمی، بے حیائی اور بین الاقوامی قوانین کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جس طریقے سے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اس کے اندر پاکستان بھی شامل ہے. پاکستان میں بھی یوم شہدائے کشمیر جو ہے وہ جولائی میں 13 جولائی کو منایا گیا. 8 جولائی کو برہان وانی کی شہادت کے اوپر بہت سے ہوئے. تو اس تگ و دو کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ہم اس کا پرچار کریں. ہم کشمیر ڈیسک بنائیں اپنی ایمبیسیز کے اندر، ہم دوسرے ملکوں کو جا کے کنونس کریں. دیکھیں، پروٹیسٹس یا ریلیز اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں، لیکن مور دین دیٹ از جو پرسنل کانٹیکٹ ہے لیڈرشپ کے لیول پہ، ڈپلومیٹک لیول پہ، دوسرے کنٹری کے لیڈرز کے ساتھ اور ڈپلومیٹس کے ساتھ. اور کوشش یہی ہو، جیسے میں نے آگے ایک ویلاگ میں یہ کہا کہ انڈیا تو سیکورٹی کونسل کا اس سارے ظلم و ستم کے باوجود ان کے اندر دے ہیو دی چیکس ٹو سے کہ ہمیں تو پرماننٹ ممبرشپ ملنی چاہیے سیکورٹی کونسل کی، تاکہ اپنے سارے ان کے لیے تو ایون نیوکلیئر کیپیبلٹی کے لیے بہت سے ویور دیے گئے. ان کے لیے تو اور بھی جو بین الاقوامی سینکشنز ہیں باقی دنیا کے اوپر، وہ ان کے اوپر وہ اگر پرواہ نہ کرے تو وہ کوئی نہیں مانتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ رول آف لا نہیں ہے انٹرنیشنلی. یہاں آپ کی مصلحتیں ہیں، اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، اکنامک انٹرسٹ ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ چائنا کو جو ہے آگے گھیرا تنگ کرنے کے لیے انڈیا کو، جو کوڈ کا بھی ممبر ہے، جو برکس کا بھی ممبر ہے، جو ساؤتھ ایسٹ ایشین جو آرگنائزیشنز ہیں اس کا بھی ممبر ہے. ابھی ایک اور الائنس تیار ہو رہی ہے جس میں امریکہ، اسرائیل اور جو یو ای کو بھی ساتھ شامل کر کے، انڈیا کو شامل کر کے وہ ایک اور بھی اپنے طور پہ وہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس ایفرٹ کو ہم ڈپلومیٹکلی ڈیفیوز کر سکتے ہیں، اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارے یونائٹڈ نیشن کے اندر جو ممبران صاحبان ہیں، ہمارے جو بڑی کنٹریز کے اندر ایمبیسڈرز اور ہائی کمشنرز ہیں، اینڈ ایون اسمال کنٹریز کے اندر، بیکاز ہر کنٹری کا ووٹ تو ہے نا، نارمل ووٹ جو جنرل اسمبلی میں ہے، اس لیے ہم ان کو اگنور نہ کریں. مثلا افریقن کانٹیننٹ جو ہے وہ ویل ڈسپوزڈ ہے. بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جنہوں نے خود سفر کیا ہے، ساؤتھ افریقہ وغیرہ نے. نیلسن منڈیلا 27 سال اندر رہے ہیں، انہوں نے اپارتھائڈ کا مقابلہ کیا. اور اسی طرح باقی ان کی بھی کالونیز تھیں، فرینچ کی زیادہ کالونیز تھیں، عرب کے اندر جو تھی بھی فرینچ کی کالونیز تھی، یہ ساؤتھ ایشیا اور ادھر برٹش کی کالونیز تھی. تو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جا کے اس اوپریشن اور سپریشن کو ختم کرنا ہے. تو ہمیں یک زبان ہو کے جہاں ہم اپنے اندرونی مسائل کو، یکجہتی کو پروموٹ کریں اور آپس میں دست و گریبان نہ ہوں، مل کے بیٹھیں، بیلٹ باکس کے تقدس کا احترام کریں، عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کریں، اور اداروں کو اور افواج پاکستان جیسے ادارے کو جو ایک مایہ ناز ادارہ ہے، دنیا کی مانی ہوئی فائٹنگ مشینز میں ایک ہے. میں اس کا چشمدید گواہ ہوں، بلکہ میں نے خود اس کا ایک حصہ رہا ہوں. میں نے وار ویٹرن ہوں، مجھے یہ پتہ ہے، اور میں عذر و ایمان یہ کہتا ہوں کہ یہ مجاہد جو ہیں یہ سیکنڈ ٹو نن ہے. یہ میں صرف جرنیلز کی بات نہیں کرتا، سپاہی سے لے کے لیفٹننٹ جنرل تک
اور جو سارے ان کے ہر لیول کے بریگیڈ کمانڈر اور یہ وہ سارے ہیں، یہ سارے نشان ہیں، اور ان کی قیادت ہم سب کو سلام کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں. اور یہ ہمارے ملک کا تحفظ کرنے کے لیے، ہماری کوئی اوفینسو ڈیزائنز نہیں ہے. ہم نے میزائل پاور بنے تو انڈیا پہلے بنا تو اس کی رسپانس میں، ہم نیوکلیئر پاور بنے اور بہتر ویپن تیار کیے اور چیپر طریقے سے کیے انڈیا کی رسپانس میں اندر. اور ہم نے انڈیا کو آفر بھی کیا تھا کہ ساؤتھ ایشیا کو فری آف نیوکلیئر زون بنایا جائے، لیکن انہوں نے نہیں مانی. تو آج پاکستان پوٹنٹ ہے اللہ کے کرم سے، اور ہماری ڈیفنس پروڈکشن کی صلاحیت بھی بڑی ہے، ہماری کمبیٹ وردینس بھی بہتر ہے، اور ہماری قیادت جو ہے وہ موزوں ہاتھوں کے اندر ہے اللہ کے کرم سے. افواج پاکستان کوئی کسی کی کانسٹیچوئنسی نہیں ہے، یہ کسی ایک پارٹی کو اوپر لانے یا ایک پارٹی کو نیچے لانے کا ان کا رول ہی نہیں ہے. ماضی کے اندر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جہاں یہ مارشل لا وغیرہ لگے ہیں، آئی ایم شیور کہ اس سے سیکھ کے آج افواج پاکستان کی لیڈرشپ جب یہ کہتی ہے کہ ہم آپ پولیٹیکل ہیں، ہم نیوٹرل ہیں، ہم امپارشل ہیں، تو میرے خیال میں یہ آئین کی اسپرٹ کے عین مطابق ہے. تو اس کو اسی طرح ہمیں آگے چلنا چاہیے، محبت اور شفقت میں اضافہ ہونا چاہیے. ہمارے پولیٹیکل ویو پوائنٹ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ہم سب پاکستانی ہیں، اور یہ پاکستانیت کا جو رشتہ ہے اور مسلمانیت کا جو رشتہ ہے ہمارا، یہ تو اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کے آگے پارٹی پوزیشن یا کسی ادارے کا ممبر ہونا یا کسی بزنس کا ممبر ہونا یہ دور کی باتیں رہ جاتی ہیں. تو یک جاؤ کہ ہمیں اپنے طور پہ ملک کی معاشی حالت کو بہتر کرنا ہے، سیاسی ہم آہنگی کریٹ کرنی ہے، اور آئین کے مطابق آگے چلنا ہے. حکومتیں آتی جاتی رہیں گی اور اس کو آگے پروموٹ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ ویلاگ کشمیریوں کے حقوق کے لیے میں نے سمجھا یہ ضروری ہے. اس کو انشاءاللہ ہم پوری، اور اس کو جب آپ دیکھیں تو کائنڈلی ایک تو اس کو سبسکرائب کریں اور پھر شیئر بھی کریں. بہت سے کشمیری بھائی بین الاقوامی سطح کے اوپر وہ ان چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو پاکستانی ہیں، خواہ وہ ہم سولجر ہو میرے جیسا جو ریٹائرڈ سولجر ہے، عام پاکستانی ہو، بزنس مین ہو، میڈیا کا کوئی بندہ ہو، ورکر ہو، لیبر ہو، پولیٹیکل ورکر ہو، ہم سب کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر بنے گا پاکستان. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم.